जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो यही है कि अक़लियतों को जो पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ देने का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब दावा करते हैं, उसके ऊपर होगा क्या अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है या नहीं, या जो सूरत हाल नज़र आ रही है आजकल मुसलमानों की। वो अल्लामा इक़बाल साहब जो बरसगीर के मशहूर शायर थे, बहुत बड़े शायर थे, वो उन्होंने यही फरमाया था कि वज़ा में तुम हो नसारा और तो तमद्दन में हनूद, ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। आज के इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हम मसूद अहमद खालिद साहब के पास चलते हैं मलेशिया लेकर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, नईम साहब कैसे हैं? ठीक है मसूद भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। ठीक। अच्छा मसूद साहब, मुझे ये बताएं कि जो इमरान खान साहब दावा करते हैं अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने का, उनके जान और माल का, अभी हाल ही का वाक़या है पाकिस्तान में एक अहमदिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली खातून जो फोत हो जाती हैं, उनकी तदफीन का मसला आता है तो पूरा जो गांव है वो डंडे सोटे लेकर आ जाता है, कहते हैं जी इधर इसकी तदफीन नहीं होगी। उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो तहफ़्फ़ुज़ दिए जा रहे हैं अक़लियतों को जो खान साहब दावा करते हैं या नहीं? जज़ाकल्लाह, आपने ये बड़ा हसास टॉपिक है जिसको आज आपने ज़ेर बहस लेके आए हैं। तो बात ये है नईम साहब के पाकिस्तान में ख्वाह मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो या सिविल हुकूमत हो, गुज़श्ता 50 साल की आप तारीख देख लें, 1970 से आप लगा लें और ये 2021 जा रहा है। सही। जब से उस मुल्क में मजहब की बुनियाद सियासत पे रख दी गई है, मजहब को सियासत में इस्तेमाल किया गया है, उस वक़्त से इस रियासत की तरक्की रुक गई और इसकी तनज़्ज़ुली शुरू हो गई। और इसका सबसे ज्यादा निशाना पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों को बनाया गया या जिस फिरके को बनाया गया वो जमात अहमदिया थी, जिनको बाकायदा तौर पर मुतफिका तौर पर बाकी सब इस्लामी जो फिरके हैं उन्होंने मुश्तरका तौर पे 1974 में गैर मुस्लिम करार दे। जबकि ये भी मामला इंसान की दस्तरस में नहीं है कि वो किसी के मजहब का तयन। लेकिन चलें, ये तारीख रही है कि यजीद ने भी हजरत इमाम हुसैन के खिलाफ अपनी उलमा कौंसल जो 360 उलमा की कौंसल थी, उसको शूरा भी कहते थे, तो यजीद ने अपने आप को बचाने के लिए उस उलमा कौंसल से एक फतवा जारी करवाया था। और वो फतवा क्या था? इमाम हुसैन इस्लामी रियासत के लिए एक खतरा और इंतशार का बायस बन रहे हैं और दायरा इस्लाम से खारिज हैं और वाजिबुल कत्ल हैं। अच्छा। शायद हमारे इस्लामी जो हुक्मरान गुजरे हैं या अभी भी मौजूद हैं, वो ये नहीं समझते कि शायद हम लोगों को या हम हायर फोरम को इस्तेमाल करके हम खुदा की पकड़ से बच सकते। ऐसा नहीं है। जब आप खुदा के कानून में मुदाखलत करते हैं तो फिर खुदा की कुदरत जो है वो हरकत में आती है। और गाय बगाया पाकिस्तान का हाल देख लें, 74 से पहले की पाकिस्तान की तरक्कियात देख लें और उसके बाद से तनज़्ज़ुली देख लें, अब तक मुसलसल। और अब ये इस मुल्क के गले का तोक बन चुका हुआ है कि कुछ ऐसे कवानीन बना दिए गए, कुछ डिक्टेटर ने बना दिए और कुछ सिविल गवर्नमेंट ने बना दिए कि इस मौलवी को इन्होंने उठा के अपने कंधे पे बिठा लिया। अब वो मौलवी जो है वो किसी तरह भी कंधे से उतरने को तैयार नहीं है और रियासत कमजोर पड़ गई है इन मौलवियों के आगे। और ये मौलवी जो इस्लाम पेश कर रहे हैं वो अपनी मर्जी का इस्लाम पेश कर रहे हैं। अच्छा मसूद साहब, लोग ये करते हैं कि हम सबसे बड़े आशिक रसूल हैं, लेकिन क्या आशिक रसूल में सिर्फ एक ही चीज शामिल है कि जो नौज बिल्ला या अंबिया की शान में गुस्ताखी करे उसे कत्ल कर दो? यही आशिक रसूली है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना था।
آج پورا پاکستان اس سے آ رہی ہے. نہیں اگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے کی تلقین کرتے تھے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرتے تھے، رحمت العالمین تھے. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایک بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے ہماری اس قوم کے اندر اس کا ایک عنصر بھی نہیں پایا جاتا. ایک عنصر. جھوٹ میں یہ سر فہرست ہے، ملاوٹ یہ فہرست ہے، دھوکہ بازی میں یہ، رشوت ستانی میں یہ، لوٹ مار میں ان کے حکمران دیکھ لیں، ملکوں سے پیسے لوٹ کے بیرون ملک بھاگے اور اس ریاست میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کو پکڑ سکے. ایک چھوٹا سا مولوی اٹھتا ہے وہ جسے چاہے فتویٰ دے کے قتل کروا دے، ریاست اسے نہیں پکڑ سکتی. ایک حاضر سروس گورنر کو سر عام اس کا اپنا باڈی گارڈ قتل کر دیتا ہے. کیا جی گستاخی رسول کے پاس. یہ ملک کس طرف چل رہا ہے؟ دنیا کے جو 54 اسلامی ملک ہیں کسی میں ایسی تحریکات یا ایسی بدمزگی نہیں پائی جاتی پاکستان. ٹھیک ہے. اور اس کا شاخسانہ صرف جماعت احمدیہ نہیں بنتی، اس کا نشانہ کرسچن کمیونٹی دیکھ لیں، ہندو کمیونٹی دیکھ لیں، سکھ کمیونٹی دیکھ لیں، جتنی بھی اقلیتی کمیونٹی. اچھا ابھی وہ حال ہی کا واقعہ ہے، کرسچن کمیونٹی سے بھی تعلق رکھنے والی ایک 14 سالہ لڑکی کے ساتھ پہلے تو زیادتی کی گئی ہے، جسمانی زیادتی، اس کے بعد اس کے بال کاٹ دیے گئے ہیں. ابھی وہ واقعہ ختم نہیں ہوا تھا، کل پرسوں کا پھر واقعہ ہے، پھر اسی طرح 14-15 سالہ لڑکی کو ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا ہے، اور یہ صورتحال ہے. اور اس کے بعد اجتماعی طور پہ زیادتی کی ہے نا. تو ایسی صورتحال میں اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر وہ علامہ اقبال کے شعر بالکل پورا اترتا ہے یہ آج کے مسلمانوں کے اوپر. علامہ اقبال جو ان سے تھے وہ بہت بڑے شاعر تھے. وہ مسلمانوں کی جو اس وقت کی سچویشن تھی بر صغیر میں وہ جانتے تھے کہ مسلمان کس پوزیشن پہ یا ان کی مذہبی پوزیشن کیا ہے. انہوں نے یہ ایسے ہی نہیں لکھا. اور پھر میں آپ کو دوسرے مزے کی بات بتاؤں، باقی جو حکمران سابقہ حکمران گزرے ہیں وہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ تو کہتے رہے، ٹھیک ہے، لیکن جو موجودہ حکمران ہیں عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر آف پاکستان، انہوں نے پہلے دن سے کہا کہ میں اس کو مدینہ کی ریاست بناؤں. اور انہوں نے بارہا اپنی تقریر میں اس چیز کا اظہار کیا کہ جس طرح حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر کا یہ فرمان ہے کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے گا، بھوک سے مرے گا، تو اس کا میں جواب دے. اچھا یہ اس چیز کا اظہار کئی دفعہ اظہار تو کئی دفعہ کیا ہے مسعود صاحب. وہ جو پاکستان میں پچھلے تقریباً 1.5 سال میں احمدیہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے تقریباً 10-12 پروفیسر ڈاکٹرز وہ شہید ہوئے ہیں. تو اس کے بارے میں نے نہیں کوئی خان صاحب کو کوئی چھوٹا سا بیان بھی سنا ہو کہ مذمت کی ہو، جو گرفتار کیا ہو. ابھی تازہ ترین جو واقعہ ہے وہ جو قبرستان کا ہے جہاں پہ تدفین کا مسئلہ ہو رہا تھا، وہ شیخپورہ میں، ہاں اس میں اتنا دیکھیں اتنی زیادہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ آپ کو ہر واٹس ایپ گروپ میں ہر چند سیکنڈ کے بعد مل رہی ہے وہ ویڈیو. تقریباً 2-3 دن سے مل رہی ہے. کیا خان صاحب کے واٹس ایپ پہ یہ میسج نہیں جاتا ہوگا؟ کیا جب کوئی احمدیوں کی مسجد کو پاکستان میں شہید کیا جاتا ہے، اس کے منارے شہید کیے جاتے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی میسج نہیں جاتا ہوگا؟ کیا اگر جو پاکستان میں جو رہنے والے ہمارے جو دوسری کمیونٹی کے تعلق رکھنے والے مسلمان بھائی ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ احمدی دل سے کلمہ نہیں پڑھتے، اور لکھا ہوا وہ جو سیمنٹ کے ساتھ لکھا ہوا کلمہ اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں، نہ زیر کی نہ زبر کی، اس کو بھی شہید کیا جا رہا ہے. تو کیا خان صاحب کو جو ویڈیوز یہ نہیں ملتی ہوں گی، یہ پروگرام نہیں ملتے ہوں گے؟ اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی اگر ملتی ہے؟ بالکل آپ کے جذبات یا جو آپ نے اظہار کیا بالکل اسی طرح 100% ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج خان صاحب اس کے زیادہ قصوروار ہیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ چیزیں نہیں پہنچ رہی، ہمیں اس میں ذہن نہیں رکھنا چاہیے، شاید یہ چیزیں نہ پہنچ رہی. لیکن بات یہ ہے کہ گزشتہ 1.5-2 سالوں سے جب سے خان صاحب کی حکومت آئی اور جب سے بہت زیادہ اسلامائزیشن کا بات کی گئی، ٹھیک ہے،
اس وقت سے ٹارچر یا تشدد بڑھ گیا، خاص کر احمدیہ کمیونٹی کے اوپر. پشاور میں کئی شہادتیں ہوئی، 10 سے 12 شہادتیں پشاور شہر میں ہو چکی، بڑے سینئر پروفیسر، ڈاکٹرز. اسی طرح مختلف احمدیہ مساجد جو ہیں ان کے مینارے شہید کیے گئے، ان کو آگ لگائی گئی. اسی طرح اب یہ جو سب سے بڑا واقعہ ہے، یہ تو انسانیت سوز واقعہ ہے. یعنی اب مذہب کو ایک طرف رکھ دیں، ایک مردے کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی نہیں، فوت ہو گیا، خدا کے ساتھ اس کا معاملہ مرتا ہے، یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کسی کو ڈسٹرب نہیں کر رہے. وہ یعنی کوئی مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنا رہے، وہ اپنے جو ان کا مخصوص قبرستان ہے وہ اس میں دفنا رہے ہیں. تو ادھر بھی وہ یعنی ایک وائلنس اور ایک جتھا آ جاتا ہے جو ڈنڈے اور وہ لے کے کہ ہم ادھر دفنانے نہیں دیں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایک باقاعدہ اعلان کر دے کہ یہاں سے جتنے قادیانی ہیں وہ نکل جائیں، ہم نہ یہاں دفن ہونے دیں گے نہ رہنے دیں گے. یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسا مذہب ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب تو نہیں ہے، یہ وہ اسلام تو نہیں ہے جو اوپر سے پہلا تھا. جو عورت آپ کے سر پر کوڑا پھینکتی تھی، 2 دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا، آپ اس کے گھر چلے گئے اور اس سے یہ پوچھا کہ کیوں آپ خیریت تو ہے، پتہ لگا وہ بیمار ہے اور اس کی یہ حالت ہے کہ اس کے گھر کی صفائی نہیں ہوئی، اس کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کے گھر کی صفائی کی، جھاڑو دیا اور اس کے لیے پانی بھر کے لا کے رکھا. صحیح. تو اسلام تو ایسے پھیلا ہے. صحیح بات. کیسا اسلام، یہ کیسا اسلام یہ لوگ کہتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ایک عورت جس کو خدا نے ماں کا جس کے پاؤں کے نیچے جنت کسی کی ماں بھی تھی، کسی کی ماں تھی نا، وہ کسی کی ماں بھی تھی. جس کو خدا نے یہ مقام دیا ہو تم اس کو، تو یہ تو ایک سراسر خدا کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اور جو عذاب ہمیں بظاہر نظر آ رہے ہیں کہ ایک طرف حکمران جو ہے وہ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ پہلے سے بھی حالات زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں اور اپنی زندگیاں بچانا، اموال بچانا، اپنے روزگار بچانا ان کے لیے مشکل ہو. تو بڑا افسوس کا مقام ہے. تو یہ خان صاحب کو نہیں پتا، اور اگر پتا ہے تو وہ تو پھر 100% اس کے قصوروار ہے. جواب دیں، عوام کو بھی جواب دیں اور خدا کو بھی جواب دیں اس چیز کے. تو میرا خیال ہے کہ بہرحال ظلم جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلتا، ایک وقت تک اس کو خدا کی رسی دراز کرتا ہے. تو جب خدا وہ رسی کھینچتا ہے تو پھر خدا کے عذاب ہی ہیں جو اس قوم پہ اترتے ہیں. اور وہ آپ کس صورت میں آتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. باقی خدا تعالیٰ اس قوم پہ رحم کرے، عقل سلیم دے، عقل دے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور یہ امت محمدیہ کو ماننے والے یہ لوگ ہیں، تو خدا ان کو ہدایت. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں. آمین. جزاک اللہ مسعود صاحب، آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ جو وہ عورت تھی وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی. ہمارے معاشرے میں جہاں تک دیکھا جاتا ہے ماں، بہن، بیٹی کو کیا مقام دیا جاتا ہے. سب سے بڑھ کے مقام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اور میں اسی جو میت کے موضوع کے اوپر ہی نا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک صرف واقعہ بتا کے اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ادھر سے ایک جنازہ گزر رہا تھا، کوئی میت گزری تھی تو جنازہ اٹھایا ہوا تھا لوگوں نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جنازہ جاتے ہوئے دیکھا تو اٹھ کے احتراماً کھڑے ہو گئے. تو ساتھ جو صحابی بیٹھے تھے، ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کس کا جنازہ ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے یہ تو یہودی کا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت العالمین تھے، جو رحمت المسلمین ہی نہیں تھے، حضور فرمانے لگے کیا یہ ایک انسان نہیں تھا؟ کیا یہودی انسان نہیں ہوتے؟ اسی طرح خدا کے لیے اگر احمدیوں کو زندہ رہتے ہوئے آپ تکلیفیں دیتے ہیں تو دیتے ہیں، اس کا بھی خدا تعالیٰ سے اس کا ضرور کوئی نہ کوئی پھال ملے گا.
اگر کوئی مار جائے کم از کم اس کی میت کو تو یار بخش دیں، اس کی میت کو بخش دیں۔ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہاں پہ شاید آپ کے علم میں ہے کہ کئی ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ جو ان کا احمدیہ قبرستان ہے، ان کے قبروں کے جو کتبے ہیں وہ بھی توڑ دیے گئے، جو اب یہ اس سے ایک قدم آگے چلے اور بھی آگے چلے گئے یار۔ ہاں، قبروں کو نقصان پہنچاتے تھے، اب مردے دفن نہیں ہونے دے۔ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے۔ یہ تو خدا کے عذاب کو کھلی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین آمین۔ دیکھیں خدا تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ کرونا بھی عذاب ہے، بیماریاں بھی عذاب کی صورت میں آتی ہیں۔ اس سے دیکھیں کس قدر دنیا میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ جو دنیا سے ایک دفعہ چلا جاتا وہ تو نہیں واپس آتا۔ اور خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم خود پڑھیں، حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم خود پڑھیں، نہ کہ کسی سنیں بھی اچھی بات ہے، جو کوئی اچھی باتیں کرتے ضرور سنیں، مگر خود بھی پڑھیں، قرآن کریم پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پڑھیں۔ وہ رحمت العالمین تھے، رحمت المسلمین ہی نہیں تھے، وہ چرند پرند پر بھی رحم کرتے تھے۔ آج دنیا کی یہ حالت ہے، زندہ انسانوں کو جو تکلیف دیتے ہیں، چاہے کوئی عیسائی ہے، چاہے کوئی احمدی ہے، چاہے کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اسلام کے نام پہ بہت سارے لوگ، سارے نہیں میں کہتا، بہت سارے اکثریت جو ہے، مگر ان کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیم پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور پھر لوگوں کو تعلیم دیں کہ یہ اسلام ہے۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں بول کے نہ بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ایسے ہیں۔ ہم دیکھیں جب ہم کام ایسے غلط کرتے ہیں، گوشت غلط کھلا دیتے ہیں، ملاوٹ والی چیزیں بیچتے ہیں، غلط حرکتیں کرتے ہیں، تو ایسے اسلام کا نام روشن نہیں ہوتا بلکہ بدنام ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ پروگرام کافی لمبا ہو گیا، تو اسی کے ساتھ میں سوچا پھر کسی اگلے پروگرام میں ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نا۔ جزاک اللہ۔